बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन पेश खिदमत है और आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान में खुफिया बातचीत। ये बातचीत क्या थी, अमेरिका की खारजा पॉलिसी को कैसे समझा जा सकता है और इस बातचीत से इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्या सबक इसमें छुपा हुआ है। ये तीन मुख्तलिफ पहलू हैं जिसका ज़िक्र आज के मैं व्लॉग में करूँगा। सबसे पहले ये कि हमें ये समझना होगा कि अमेरिका का जो सियासी निज़ाम है उसमें टू पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ अमेरिका में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद उनका असर व रसूख इस हद तक नहीं है या कांग्रेस में इस हद तक वो सीट्स नहीं ले पाते कि वो अपना अमरीकी सियासत में असर व रसूख कायम करें, जिस तरह इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन शामिल हैं। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी के अंदर आपको कंटिन्यूटी और चेंज, यानी आपको यकसानियत और तब्दीली के अनासर साथ साथ नज़र आते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जो कंटिन्यूटी है उसका असल सबब हुकूमती इदारे, माशरती इदारे, माशी इदारे हैं जो कि कंटिन्यूटी चाहते हैं, जबकि जो तब्दीली कभी कभी जब हमें अमेरिकन खारजा पॉलिसी के अंदर नज़र आती है तो उसकी वजह सदर का अपना नज़रिया बैरूनी दुनिया में तब्दील होते हुए हालात तब्दीली की तरफ इशारा देते हैं। मसलन पूरी सर्द जंग को अगर आप गौर से देखें तो उसमें अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक कंटिन्यूटी नज़र आती है, जिसमें जो हदफ था वो सिक्योरिटी था, सोवियत यूनियन की कंटेनमेंट था, चाहे रिपब्लिकन्स पावर में थे या फिर डेमोक्रेट्स पावर में थे। और उसकी असल वजह NSC 68 डॉक्यूमेंट था, जिसकी वजह से डिफेंस डिपार्टमेंट और CIA का वजूद जो है वो हमें नज़र आया, जिसकी वजह से सिक्योरिटी टॉप ऑफ द एजेंडा अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर नज़र आई। लेकिन फिर हम सर्द जंग के बाद एक चेंज देखते हैं। जब प्रेसिडेंट क्लिंटन पावर में आए तो उस वक्त अमेरिका की खारजा पॉलिसी का हदफ माशी खुशहाली था, ग्लोबलाइजेशन था और नए इत्तेहादियों की तलाश थी। और उसकी असल वजह जो थी वो प्रेसिडेंट क्लिंटन का अपना ज़ाती नज़रिया था। वाइट हाउस में वो स्कॉलर्स को बुलाकर डिबेट्स करवाते थे, डेलिब्रेशंस करवाते थे, जिसमें लॉजिक का अंसर आपको ज़्यादा नुमाया नज़र आता था। अमरीकी अगर दोनों सियासी पार्टियों को देखें तो दोनों सियासी पार्टियों के अंदर भी एक ट्रेंड नज़र आता है, आपको एक यकसानियत नज़र आती है, एक कॉमनैलिटी नज़र आती है, एक पैटर्न नज़र आता है और दोनों का पैटर्न एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे जो रिपब्लिकन्स हैं, इनका पॉलिसी मेकिंग का जो अंदाज़ है वो इंतहाई सादा है। अगर वो समझते हैं कि कोई अमेरिका का दुश्मन हो गया है तो उनकी फ़ैसला साजी बड़ी सादगी से होती है कि ये दुश्मन है, लिहाजा इसे मार दिया जाए। और इसी तरीके से, यानी दूसरे लफ्ज़ों में, रिपब्लिकन्स के अंदर आपको माचोमैन का अंसर, आपको काउबॉय का अंसर, आपको कंजर्वेटिव इज़म जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। दूसरी तरफ अगर आप डेमोक्रेट्स को देखें तो उनके दरमियान में जो पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस है वो ज़रा पेचीदा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुल्क दुश्मन हो जाता है तो वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये दुश्मन क्यों कर हुआ, क्या इसे कम ज़रर वाला दुश्मन बनाया जा सकता है, क्या ये दोस्त भी बन सकता है। तो एक डेलिब्रेशंस का सिलसिला शुरू हो जाता है जिसमें लॉजिक, फ़िलासफ़ीज़, थीरीज़ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। लिहाजा जो डेमोक्रेट्स हैं उनके यहाँ आप ज़्यादातर डिप्लोमेसी, सीक्रेट टॉक्स, कल्चरल डिप्लोमेसी, इकनॉमिक जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी है वो ज़्यादा नज़र आता है। जैसे प्रेसिडेंट क्लिंटन ने इराक़ के हवाले से इकनॉमिक सैंक्शंस लगाए या कहीं अपने इत्तेहादियों को इकनॉमिक एड्स दी। इसी तरीके से रिपब्लिकन्स का चूँकि सादा मिजाज है पॉलिसी मेकिंग का, तो वो फ़ौरन काइनेटिक पावर को इस्तेमाल करते हैं। एक्सेप्ट उसमें एक इनॉमली जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की आपको नज़र आती है, जो कि नॉर्थ कोरिया से बातचीत करना चाह रहे थे और अफ़गानिस्तान से उन्होंने अपनी फोर्सेस को पुल आउट किया था। तो ये एक इनॉमली आपको नज़र आती है। मेरा अगला पॉइंट ये है कि जो खुफिया टॉक हैं, लिहाजा जो ईरान और अमेरिका के दरमियान में जो खुफिया टॉक्स हुई हुए हैं वो इसी तनाज़र में हम समझ सकते हैं। चूँकि प्रेसिडेंट जो बाइडन डेमोक्रेट हैं और डेमोक्रेट्स हमेशा कोशिश ये करते हैं
کہ وہ وار کی طرف کم جائیں، اس کو سپورٹ کم کریں. حالانکہ جو بائیڈن جو ہیں وہ بھی ایک اناملی ہے جو یوکرین کی وار اور پھر غزہ اسرائیل کی وار میں سپورٹ جس طرح سے کر رہے ہیں. البتہ چائنا کے ساتھ ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی انہوں نے بات کی ہے، ملٹی لیٹرلزم کو بھی لے کے ساتھ چلنے کی بات کی ہے، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان سے ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے امریکہ فرسٹ کے نعرے کے تحت. لیکن اس کے باوجود بھی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا وار میں $60 بلین یوکرین کی وار پہ خرچ کرنا اور ہتھیاروں کی تسلسل کے ساتھ ترسیل دینا اسرائیل کو، یہ ایک اناملی ہے ڈیموکریٹس جو پریزیڈنٹس ہیں یا ان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس حوالے سے. لہٰذا جو خفیہ جو بات چیت ہے ایران اور امریکہ کے درمیان میں، یہ ڈیموکریٹس کا ترہ امتیاز ہے کہ وہ اس طرح کی سیکریٹ ڈپلومیسی کرتے ہیں جو کہ عمان میں ہوئی، اور عمان نے اس میں شٹل کا کردار ادا کیا، یعنی ڈائریکٹ بات چیت ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ عمان نے پیغام رسانی کا کردار ایک دوسرے کے حوالے سے ادا کیا. اب ان ٹاکس کے اندر امریکہ کے دو کی کنسرنز تھے ایران کے حوالے سے. پہلا کنسرن تو یہ تھا کہ امریکنس یہ چاہتے ہیں کہ ایرانی اپنا جو یمنی حوثی ہیں اس پہ اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ وہ ریڈ سی کے اندر جو کارگو شپس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں ان اٹیکس کو روکیں، جس سے امریکہ کے معاشی مفادات، اس کے اتحادیوں کے معاشی مفادات اور امریکہ کے اسٹیٹس اور روب اور داب کو ایک دھچکا پہنچتا ہے. لہٰذا یہ جو کاوش ہے میرے خیال میں یہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، چونکہ یہ ٹاکس جنوری میں ہوئے تھے اس سال. وہ اس کی بنیادی وجہ دو تین ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ یمنی ایرانیوں کے اس طرح اثر و رسوخ میں نہیں ہے جس طرح دنیا ان کو سمجھتی ہے، اور یمنی جب بھی حملہ کرتے ہیں وہ ایرانیوں سے پوچھ کے نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ ہم یمنیوں کے اوپر ایرانی اثر و رسوخ اس حد تک بھی نہیں ہے کہ یمنی ایرانیوں کے کہنے کے اوپر اپنی فیصلہ سازی کو جو ہے وہ تبدیل کریں یا اس پر فیصلہ سازی کریں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یمنی ہتھیاروں کے معاملے پر ایران پر انحصار نہیں کرتے، وہ ہتھیار اپنے خود بناتے ہیں. شروع میں ایرانیوں نے ان کی مدد کی لیکن اب اس کے اندر وہ خود کفیل ہیں. تیسرا، اگر حوثی اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں تو ان کی پوزیشن خود ویک ہو جاتی ہے، چونکہ غزہ میں جب تک جنگ بندی نہیں ہوگی جس پر انہوں نے ایک اسٹانس لیا جس کی وجہ سے انہوں نے ریڈ سی پہ حملے شروع کیے، تو وہ ان کی جو پوزیشن خود یمن کے اندر ہے، جو پولیٹیکل اسٹانس ہے، وہ کمزور ہوگا. تو ان تین بنیادی وجوہات کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل ہوگا کہ ایرانیوں کے کہنے کے اوپر یہ حوثی یمنی جو ہیں وہ اٹیک کرنا ریڈ سی کے اوپر ختم کریں. دوسرا جو امریکن کنسرن تھا وہ ایرانی نیوکلیر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھا. مغرب میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ ایرانی یورینیم انریچمنٹ کا جو پروسیس ہے اس حوالے سے ایران نے 60% یا 60 گریڈ جو گریڈ ہے 60% گریڈ وہ حاصل کر لیا ہے اور وہ ویپن بنانے کے قریب تر ہے. دوسرا آرگیومنٹ ویسٹ کے اسکالرس یہ بھی دیتے ہیں چونکہ نیوکلیر ٹیکنالوجی کو اگر صحت اور توانائی کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے ویپن بنانے کے حوالے کے مقابلے میں، تو لہٰذا ایران کے پاس جب یہ ٹیکنالوجی موجود ہے تو ویپن انہوں نے بنا ہی لیا ہوگا. اور تیسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ چونکہ ایران نے اپنی جو ڈیلیوری سسٹم ہے ویپن کی اس کو مضبوط بنا لیا ہے، ایڈوانس بنا لیا ہے، جو اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ ایرانی نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ ایڈوانس لیول کے اوپر ہے یا انہوں نے یہ کم از کم کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے. بہرحال امریکی جو وفد تھا جو عمان کے اندر ایرانی وفد کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، اس کو وائٹ ہاؤس کے جو ایڈوائزر ہیں مڈل ایسٹ کے بریٹ میک گرک وہ اس کی قیادت کر رہے تھے، جبکہ ایرانی وفد کو ابراہیمی پالے صاحب اس کی قیادت کر رہے تھے. اس کے ساتھ ڈپٹی فارن منسٹر جو تھے ایران کے، جو کہ ٹاپ ایرانی نیوکلیر پروگرام کے نیگوشیٹر سمجھے جاتے ہیں، علی بغیری کانی، وہ بھی اس کے اندر موجود تھے. اب اگر اس سارے وقوعے کا آپ تجزیہ کریں تو اس میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں. پہلی چیز واضح یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں دو ایلیمنٹس بڑے واضح ہیں، پیرالل دونوں کی موجودگی آپ کو نظر آتی ہے. ایک ڈیٹرنس، جو امریکہ نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر، اپنی بیٹل شپس اور اپنی فورسز کے اڈے وہاں پہ جس طرح سے رکھے ہوئے ہیں، تو ایک ڈیٹرنس کا ایلیمنٹ یا انسٹرومنٹ آف فارن پالیسی بھی نظر آتا ہے، اور ساتھ ساتھ ڈپلومیسی
سیکریٹ ٹاکس نیگوسیشنز وہ بھی چل رہے ہیں. تو یہ دونوں انسٹرومنٹ آف فارن پالیسی جو ہے بیک وقت استعمال ہو رہے ہیں. دوسرا اس میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ بات چیت جو امریکنس مجبور ہوئے ہیں، ان کا وفد عمان میں جا کے سیکریٹ جو نیگوسیشنز کر رہا تھا ایرانی وفد سے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکی بہت زیادہ خوف زدہ ہیں ایرانیوں کی طرف سے، اور ایرانی سپورٹ کے جو گروہ ہیں، لڑاکو گروہ، ان کی طرف سے کسی ایکشن کے حوالے سے کافی خوف زدہ ہیں. ان کو کافی حد تک خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ امریکی جو مفادات ہیں انہیں اس علاقے کے اندر گزن نہ پہنچے. اس وقوعے کے تناظر میں پاکستان اور انڈیا کے لیے کیا سبق چھپا ہوا ہے؟ اگر آپ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو غور سے دیکھیں تو دونوں کے ریلیشن شپ کے اندر ڈیٹرنس موجود ہے، اور وہ اس وجہ سے موجود ہے کہ اگر وار ہوگی تو وہ نیوکلر وار کی طرف جائے گی. لہٰذا کارگل کی شکل میں کرائسس نظر آتا ہے، بالا کوٹ کی شکل میں اسٹرائک سرجیکل نظر آتے ہیں اور ریٹیلیشن پاکستان کی طرف سے نظر آتا ہے، لیکن فل فلیج وار کی طرف نہیں جاتے چونکہ دونوں ممالک کے پاس نیوکلر ویپن ہے. اسی وجہ سے ہاٹ لائن بھی دونوں ممالک کے درمیان میں ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر وہ ایکسرسائزز کرتے ہیں، میزائل ٹیسٹ کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کو پہلے ہی انفارم کرتے ہیں، یا بارڈر پہ اگر کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ انفارم کرتے ہیں. لیکن دوسرا امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے، دونوں کے درمیان میں اس وقت ماضی میں تھی، موجودہ وقت کے اندر ڈپلومیسی نظر نہیں آ رہی، نیگوسیشنز نظر نہیں آ رہی. ٹریک ٹو ڈپلومیسی یا سیکریٹ ٹاکس جو ہوتے تھے، اس طرح کا ایلیمنٹ ابھی ہمیں نظر نہیں آتا. اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ تو مودی صاحب، چونکہ مودی صاحب ہارڈ لائنرز ہیں، ان کے جو ووٹرز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کے حق میں نظر نہیں آتے. اور میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ نارتھ انڈیا اور سینٹرل انڈیا میں جو نوجوان طبقہ ہے وہ مودی صاحب کو سپورٹ کرتا ہے، جو انتہائی کنزرویٹو ریلیجس مائنڈڈ ہے. دوسرا، بی جے پی کی جو اپنی ہندوتوا کی جو پالیسی ہے وہ بھی اس کے پیچھے کار فرما ہے. حالانکہ جس وقت واجپئی صاحب موجود تھے، چونکہ وہ بی جے پی کے اندر زیادہ لبرل سمجھے جاتے تھے، تو وہ خود بذات خود تشریف لائے لاہور مینار پاکستان پر، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں نارملائزیشن کا سلسلہ شروع ہو، جو کارگل وار کی وجہ سے پھر ڈی ریل ہو گیا. دوسری اہم وجہ، دونوں ممالک کے درمیان کے اندر الیکشنز کا پروسیس جاری تھا. پاکستان میں ہو چکا ہے جبکہ انڈیا کے اندر چل رہا ہے، تو لہٰذا اس طرح کی جو نیگوسیشنز اینڈ ٹاکس ہیں وہ اس وقت ذرا بیک فٹ پہ آپ کو نظر آئیں گی. تیسرا جو اہم وجہ ہے وہ بھارتیوں کی پرسیپشن ہے، ان کا تاثر ہے. اور یہاں تک کہ جو ویسٹ کے اسکالرز ہیں، تھنکرز ہیں کچھ، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بات چیت ہو تو اس صورت میں پاکستان بھارت کو کیا دے سکتا ہے. پاکستان تو خود اپنی مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہے، معاشی اور سیاسی مشکلات میں، تو پاکستان بھارت کو اس حوالے سے کیا آفر کر سکتا ہے. لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جب پاکستان کوئی چیز آفر نہیں کر سکتا تو لہٰذا بات چیت ممکن نہیں ہے. اور اس تاثر کی جو اصل وجہ ہے، جو اکثر میں جب وی لاگ بناتا ہوں، بہت سارے میرے بھارتی دوست جو ہیں وہ جب کمنٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ تاثر بڑا ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس کی اصل وجہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط بیانیے کا نہ ہونا ہے. پاکستان جو مضبوط بیانیہ بنائے گا وہ اس صورت میں بن سکتا ہے جب پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں ڈیلیبریشنز کریں. یہاں پہ تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. دوسرا یہ کہ سیاسی پارٹیاں، ہمارے ریاستی ادارے، ایکسپرٹس، اسکالرز اور میڈیا پرسنز آپس میں بیٹھ کر ڈیلیبریشنز کریں اور ڈیبیٹ کے ذریعے سے ایک سیاسی بیانیہ بنائیں جس کو انٹرنیشنلی اور ریجنلی اس کو پروموٹ کیا جائے، جو کہ اس وقت پاکستان کے پاس نہیں ہے. جب تک پاکستان اس بیانیے کو نہیں بنائے گا، پاکستان کا تاثر وہی رہے گا جس کا ذکر میں نے کیا. اور یہ صرف بھارت میں نہیں ہے، یہ مغرب کے اندر بھی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.